तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लूका की इंजील के 24वें बाब का मुतालिया करेंगे और ये इस किताब का आखिरी बाब है। इस आखिरी बाब में हम खुदावंद यीशु अल मसीह के जी उठने के ताल्लुक से यानी पहली आयत से 12वीं आयत तक और अगली किस्त में हम 24वें बाब की 13वीं आयत से बाब के आखिर तक बात करेंगे और लूका की इंजील को मुकम्मल करेंगे। अगर आप इस इंजील की गुज़िश्ता एक साथ को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.biblemutalaya.com पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको ये मिल जाएंगी। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, सबसे पहले मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। जरूर। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावन यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो, जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। पहला जुमला, पहली आयत का पहला लफ्ज। लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही। हफ्ते का पहला दिन मसीह के जी उठने के ताल्लुक से किस बात को पेश करता है? हफ्ते के पहले दिन की नए अहदनामे में एक खास अहमियत है और मसीहों के लिए भी इसकी खास अहमियत है, इसलिए इसका जिक्र नए अहदनामे में 7 मरतबा हुआ। हफ्ते के पहले दिन मसीह मुर्दों में से जी उठा और हफ्ते के पहले दिन ही रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ। और फिर हफ्ते के पहले दिन ही शागिर्दों का दस्तूर था कि वो रोटी तोड़ा करते थे और हफ्ते के पहले दिन ही ये दस्तूर था कि वो गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करें, जिसका जिक्र पहले करंथियों के 16वें बाब में है। और इस दिन को जो हफ्ते का पहला दिन है, इसे मुकाशफा के पहले बाब में खुदा का दिन कहा गया। ये उसी का दिन है। सही, शुक्रिया। मेरा ख्याल है पुराने अहदनामे में खुदावंद की ईदों में ऐसी ईदें थीं जिनका ताल्लुक सबत के दिन के बाद से था। इसके ताल्लुक से बताइए और इसे जी उठने के ताल्लुक से मुंसलिक करें। 2 ईदें ऐसी थी जो सबत के दिन के बाद मुंसलिक थीं। पहले फलों की ईद, और ये मसीह के मुर्दों में से जी उठने को जाहिर करती है। फिर वक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इसके बाद वो 50 दिन गिन लेते हैं और फिर ईद पेंतिकोस्त आती है जो सबत के दिन के बाद होती है। जैसा कि हमने कहा, जब रूहुल कुद्स आसमान से नाजिल हुआ और ये ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ तो ये दिन एतवार का दिन था। जैसा मसीह ने पहले ही से अपनी मौत की पेशनगोई कर दी थी, इसी तरह उसने शागिर्दों को अपने जी उठने का वक्त भी बता दिया था कि तीसरे दिन जी उठूंगा। जी। पुराने अहदनामे की किताबें मसीह की मौत की तरफ इशारा करती हैं कि मसीह मर जाएगा और फिर वो जिंदा होगा। जी। ये मामला पहले ही से तय थे। सही। उस वक्त क्या हुआ जब खवातीन सुबह सवेरे कब्र पर गईं और देखा कि खुदाउन यीशु की लाश वहां नहीं है? हमें उस वक्त के वाकयात के बारे में बताएं। वो उस काम को पूरा करने के लिए आई थीं जो मसीह की मौत के फौरन बाद वो पूरा ना कर सकी थीं। दरहकीकत जुम्मे के रोज मसलूबियत के वाकयात नहायत गैर मामूली रफ्तार में मुकम्मल हुए। इतनी जल्दी कि वो कुछ ना कर सकीं। वो मसीह की लाश को ढांपना चाहती थीं जो उसके जिस्म के लिए मुफीद था, लेकिन मसीह जुम्मे की सुबह को मसलूब हुआ और दोपहर के 3 बजे उसने जान दी।
اب سب کچھ 6 بجے سے پہلے مکمل ہونا چاہیے، تدفین ہونی چاہیے۔ اور نیکودیمس نے ارمتیا کے یوسف کے ساتھ مل کر اس کے بدن پر خوشبو لگائی، لیکن خواتین مسیح کی تدفین کے عمل سے محروم نہیں ہونا چاہتی تھیں، پر وہ پیچھے رہ گئیں۔ مگر انہوں نے جمعے سے پہلے تمام خوشبودار چیزیں خرید لیں اور سبت کے دن انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا اور ہفتے کی پہلی صبح سویرے۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ انہیں پہرے داروں اور سرکاری مہر کا اندازہ نہ تھا۔ یہ بات متی کے 27ویں باب سے سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ بات سبت کے دن ہوئی تھی، اور سبت کے پہلے دن قوموں کے سردار پلاطس کے پاس گئے۔ کیا اس بات کی اجازت تھی؟ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگرچہ کہ انہوں نے ایک دن پہلے انہوں نے اس کے گھر جانے سے انکار کیا تاکہ وہ فسح کھانے سے پہلے ناپاک نہ ہو جائیں، لیکن وہ گئے۔ ان کا مقصد بڑا وہ تھا، اپنے مقصد کے لیے احکام میں رد و بدل کر لیتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے، بلکہ انہوں نے پہرے داروں پر مہر کی درخواست کی۔ ان دونوں خواتین کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے لیے پتھر کو کون ہٹائے گا، اور مسئلہ یہی نہیں تھا، اور وہ دونوں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس پر رومی سلطنت کی مہر لگی ہوگی اور اس پتھر کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ وہاں پہرے دار بھی ہوں گے اور وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے خیال میں وہ نہیں جانتی تھیں ان دونوں مسئلوں کے بارے میں۔ بھائی یوسف ایک جملہ ہے جو کہ تمام زمانوں کی امید کی نمائندگی کرتا ہے۔ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ اس جملے کے متعلق بتائیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح زندہ ہے، اور یہ بات دل میں تسلی اور اطمینان بھر دیتی ہے۔ جب خداوند نے دوبارہ یقین دہانی کروانا چاہی تو پتمس کے جزیرے پر اس نے یوحنا سے کہا کہ میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ وہ جو بائبل میں زندہ کیے گئے وہ دوبارہ مر گئے، لیکن میں مر گیا تھا اور دیکھ میں عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں کئی سال پہلے یروشلم گیا اور مسیح کی قبر کو دیکھا تو مجھے اس آیت سے کتنی زیادہ تسلی ملی جو قبر پر لکھی ہوئی تھی، وہ یہاں نہیں ہے بلکہ جی اٹھا ہے جیسا کہ اس نے کہا۔ اور مجھے بہت اچھے سے یاد ہے خدا کے ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ کہ مسیح اس قبر میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ اور امریکہ سے کچھ لوگ تھے جو حمد و ثنا کر رہے تھے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ قبر میں نہیں بلکہ ان کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ بہت سے لوگ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مر گئے اور زندہ ہوئے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے وسیلے سے آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج حرکت کر رہے ہیں۔ وہ ان کی زندگی ہے، وہ ان کے نتنوں کی سانس ہے جو خداوند کا ممسو ہے، اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ ہیں۔ شکریہ۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسیحی ایمان کی بنیاد مسیح کی موت اور جی اٹھنے سے ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خداوند کے جی اٹھنے کے کیا ثبوت ہیں؟ جی بھائی۔ در حقیقت یہ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ کسی نے بھی مسیح کو جی اٹھتے ہوئے نہ دیکھا، کیونکہ یہ تب ہوا جب سب سو رہے تھے۔ مسیح اتوار کی صبح کو یعنی صبح سویرے ہی جی اٹھا۔ جب وہ خواتین وہاں گئیں وہ بہت جلدی پہنچ گئیں، پر مسیح پہلے ہی جی اٹھا تھا۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسیح کے جی اٹھنے کے 5 ثبوت ہیں، اور میں اس کو 3 خیالات میں تقسیم کروں گا۔ پہلے کھلی قبر، پھر خالی قبر، اور پھر قبر منظم قبر۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، پر میں کچھ اضافہ بھی کرنا چاہوں گا، جو کہ فرشتے کا ظاہر ہونا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسیح قبر میں نہیں ہے، بلکہ وہاں پر فرشتے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ آپ اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ رسولوں نے اپنی بشارتی مہم کی بنیاد نہ تو خالی قبر پر رکھی اور نہ ہی فرشتوں پر، بلکہ یہ کہا کہ اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا اور پیا۔ اس لیے قبر اور فرشتے، مسیح اور مقدس کتابیں، اور تیسرے دن وہ جی اٹھا۔ صحیح، بالکل صحیح کہا۔ اور 5واں اور آخری ثبوت رسول خود ہیں، جو کہ خود مسیح کے جی اٹھنے پر یقین کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔ وہی اس کا بے خوف و خطر دفاع کرنے لگے، اور اس واضح سچائی کی خاطر وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔
میں واپس قبر کی بات کرنا چاہوں گا. کھلی قبر کا پتھر کس نے ہٹایا جی. تھا؟ سپاہیوں اور ان کے سرداروں کی موجودگی اور پتھر پر رومی مہر لگنے کے باعث وہ کون ہے جو قبر سے پتھر ہٹا سکتا ہے؟ قبر کھلی ہوئی تھی اور مسیح اس میں نہیں تھا. یہ کب کھولی گئی؟ یہ مسیح کے جی اٹھنے کو ثابت نہیں کرتا، لیکن قبر کھلی تھی تاکہ ہمیں دکھایا جائے کہ مسیح کا جسم قبر میں نہیں ہے. اور پھر تیسری بات، ایک منظم قبر. اگر کسی نے مسیح کی لاش چرائی ہوتی تو وہ کفن بھی ساتھ لے جاتا یا کفن کو بے ترتیبی سے وہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن مسیح کا کفن بالکل ایسے پڑا تھا جیسے رومال طے کر کے رکھا ہو. سو کفن ایک جگہ پڑا تھا جیسے جسم اس میں سے اڑ کر نکل گیا ہو، اور ہر چیز ویسے ہی پڑی ہوئی تھی. اس لیے کھلی، خالی اور منظم قبر ایک ثبوت ہے، اور یہ وہ 5 ثبوت ہیں کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. یقیناً اس طرح جی اٹھنے کے اشارے ہیں. یہ ہمارے لیے اشارے ہیں، نشان ہیں اور جی. تصدیق ہیں. لیکن کس لیے؟ دراصل یہ اشارے ہیں، میں کہنا چاہوں گا یہ الوہیت کے اشارے ہیں، اور دوسرا مسیح کے کامل انسان ہونے کے، اور تیسرا مسیح کے کامل کفارے کے. اور جو کچھ میں نے کہا اس پر جی روشنی ضرور. ڈالنا چاہوں گا. جی. مسیح کی الوہیت، اس نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کی خود تصدیق کی کہ وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے گا. اور سوال یہ ہے کہ ایک مردہ خود کو صحیح. کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ وہ انسانیت میں مر گیا لیکن الوہیت میں نہیں مرا. اس لیے یوحنا کے 2 باب میں لکھا ہے، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اور پھر یوحنا کے 10 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں خود دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے آغاز میں مسیح کا جی اٹھنا اس کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے، اور دوسری بات اس کی کامل انسانیت. اور روح میں وہ راست باز ٹھہرا جس کا ذکر ہمیں پہلے تموتیس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے. خدا جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا. روح نے اسے راست باز ٹھہرایا جب وہ زندہ تھا، جب وہ اس پر ٹھہرا، اور جب وہ مر گیا تو اسے راست ٹھہرایا کیونکہ اس نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. جیسے وہ پہلے پطرس کے 3 باب میں کہتا ہے، جسم کے اعتبار سے تو وہ مارا گیا، روح کے اعتبار سے زندہ کیا یعنی گیا. اپنی راست بازی ظاہر کی. کیونکہ اگر اس میں کسی بھی طرح کا گناہ ہوتا تو خدا اسے مردوں میں سے زندہ نہ کرتا. تیسری بات، کامل کفارے کا کام ہے. اگر کفارے کا کام پورا نہ ہوتا یا مکمل نہ ہوتا یا خدا اس کے کفارے کے کام سے مطمئن نہ ہوتا تو خدا گویا قبر میں ہی پڑا رہتا، اور خدا کہتا، تو نے مجھے مطمئن نہ کیا اور ان لوگوں کا قرض ادا نہ کیا. اور جیسا کہ رومیو کے 4 باب میں لکھا ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. یعنی زندہ ہونا اس کے کفارے کے کامل ہونے کا ثبوت تھا. شکریہ بھائی یوسف. میں اعمال کی کتاب کے 2 باب میں پطرس کی دی گئی گواہی کی طرف آنا چاہوں گا. جی. اس نے زبور 16 سے حوالہ دیا. جی. داؤد نبی کے طور پر بات کر رہا تھا، وہ اپنے تعلق سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن بطور نبی کے وہ مسیح کے جی اٹھنے کی بات کر رہا تھا. صحیح. اس نے اس جملے کا استعمال کیا اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا. اس موقع پر میں قبر میں رکھے مسیح کے بدن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسا لگ رہا تھا کہ مسیح کی کامل انسانیت میں جی اٹھنے کے کیا اشارے تھے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور ہر جگہ پر ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں کا جسم گلا سڑا نہیں، کہ فلاں شخص کا جسم موت کے بعد گلا سڑا نہیں. یہ جملہ کہ نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا، ہمیں یہ بات خصوصی طور پر کس کے لیے کہنی چاہیے؟ یہ بات ہمیں مسیح کے علاوہ اور کسی کے لیے نہیں کہنی چاہیے، اور کسی کے لیے یہ الفاظ کفر کہلائیں گے. اور ہم یہ قبول نہیں کرتے کہ خدا کی الوہیت میں کوئی شریک ہو یا اس کی کسی خصوصیت میں، مطلب کہ کوئی ایسی شخصیت جو ایک ہی وقت میں تمام انسانوں کی سن لے. لیکن یہ بس خدا ہی ہے جو انسانوں کی ایک ہی وقت میں سن سکتا ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ کفر ہے. یہ خصوصیت کسی بھی انسان کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے. بھائی یوسف، یہ بات بہت سنجیدہ ہے. جی. مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی کفر ہے. گویا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جس سے میں دعا کرتا ہوں وہ سب انسانوں کی دعا سن سکتا ہے، اور یہ الفاظ خدا لامحدود کے لیے مختص ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں، اور یہ بائبل کے الفاظ ہیں. صحیح. اور اگر یہ بات میں کہتا اور یہ الفاظ میرے ہوتے تو اس کی کوئی بھی اہمیت نہ ہوتی. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ یہ خدا کا کلام ہے تو خدا ہی راست ٹھہرے اور ہر انسان جھوٹا. اس لیے انسان پر بھروسہ کرنا کفر کی بات ہے. جی. ٹھیک ہے.
اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچی. اس بات کا اطلاق مسیح کے سوا اور کسی پر نہیں صرف ہوتا. مسیح کے لیے ہے. مثلاً خداوند کا عزیز لازر وہ ایک شاندار ایماندار تھا، لیکن مارتھا نے کہا کہ خداوند اب تو اس میں سے بدبو آتی ہے. اس کے علاوہ الیشا جیسا شخص جس کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ مرد خدا ہے، اور بائبل میں کسی بھی شخص کے لیے ایسے الفاظ نہیں کہے گئے، اور اس کو 29 مرتبہ، اور جب وہ مر گیا تو اس کا جسم ہڈیوں میں بدل گیا تھا. اس کا جسم سڑ گیا. اور عظیم داؤد اعمال کے دوسرے باب میں 2 مرتبہ اور 1 مرتبہ اعمال 13ویں باب میں پالوس کہتا ہے داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی. اس کے علاوہ پالوس نے اس بات کو عام اعتبار سے کہا. پالوس یہاں کہتا ہے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم ابدی حیات کا جامہ پہنے. وہ یہاں پر مقدسوں کے تعلق سے بات کر رہا ہے. جب مسیح آئے گا وہ تمام سوئے ہوئوں کو زندہ کر کے انہیں بدلہ دے گا، کیونکہ ضرور ہے فانی غیر فانی حالت میں بدل جائیں اور فانی بدن حیات ابدی کا جامہ پہنے. اس لیے تمام لوگوں کے جسم سڑ جائیں گے سوائے ایک کے. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا تھا، اس میں گناہ نہیں تھا. اور اگر کوئی آپ کو ایسا ملے جو پیدائشی بے گناہ ہو اور کبھی گناہ نہ کیا ہو تو میں آپ کو کہوں گا اس کا جسم نہیں سڑے گا. شکریہ بھائی. پولس نے پہلے کرنتھیوں 15ویں باب میں مسیح کے جی اٹھنے کا مقدمہ پیش کیا اور انجیل کا مقدمہ پیش کیا. جب وہ کہتا ہے کہ انجیل یہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن ہوا اور وہ تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، وہ ہم سب سے کچھ اس انداز سے سوال پوچھتا ہے کہ گویا مسیح زندہ نہیں ہوا. ہمیں اس تعلق سے آپ کچھ بتائیے کہ اگر مسیح جی نہیں اٹھتا تو کیا حالات ہوتے؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے گناہوں میں ہی رہتے. مسیح کا جی اٹھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا نے ہماری خاطر اسے گناہ ٹھہرانا منظور کیا، ہمیں راست ٹھہرایا، ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کیا گیا اور ہمیں راست ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. اور اگر مسیح نہیں مرا تو ہم ابھی تک گناہ میں ہی ہیں، اور جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ ہلاک ہو گئے. اور ہم کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھیں گے کیونکہ اگر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح مارا گیا اور پھر زندہ ہوا تو وہ جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے. اور اگر مسیح زندہ نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی زندہ نہیں ہو سکے گا اور ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ بدنصیب لوگ ہوں گے. اگر مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو اس کے ہولناک نتائج ہوں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اسی باب میں پہلے کرنتھیوں 15ویں باب میں وہ یہ کہتا ہے کہ لیکن فی الوقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا. شکریہ. یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ہم خداوند کے زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک اس کے ظاہر ہونے کے تعلق سے کچھ جاننا چاہتے ہیں. جی بھائی. جی اٹھنے کے 40 دن کے بعد تک زمین پر رہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ چھوٹوں کو حقیقی طور پر بحال کیا جائے، کیونکہ بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ میں چرواہوں کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پرگندہ ہوں گی. اور اسی لیے خداوند اس عرصے کے دوران ان کی تلاش کرتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے. اسی لیے وہ سب مایوس اور افسردہ اور غمزدہ کے پاس گیا. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ ان کی تلاش میں ہے جو پیار کرتے ہیں. لیکن مجھے مسیح کے لیے کیوں غم کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے پہلے وہ مریم مغدلینی پر ظاہر ہوا اور صبح سویرے اس کا پہلا ظہور جو کہ ہفتے کا پہلا دن تھا، اس کا ظہور مریم مغدلینی پر ہوا، جیسا کہ ہم پہلے 2 ابواب میں پڑھتے ہیں، یوحنا کے 20ویں باب میں اور پھر مرکز کے 16ویں باب میں. اگلا ظہور متی کے 28ویں باب میں وہ 2 خواتین پر ظاہر ہوا. انہوں نے اس کے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا. اس نے ان کو پیغام دیا کہ جاؤ اور میرے بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ گلیل کو چلے جائیں، وہ وہاں مجھے دیکھیں گے. اور میرے شاگردوں اور میرے بھائیوں کو بتاؤ میں تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہوں. تیسرا ظہور وہ شمعون پر ظاہر ہوا اور ہم جانتے ہیں کس جگہ پر، اور یہ ہفتے کے پہلے دن ہوا اور وہ شمعون پر ظاہر ہوا، جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا کہ شمعون اپنی روح میں بہت ہی غریب تھا جب اس نے مسیح کا انکار کر دیا تھا. وہ زار زار رویا
اور اسے کس قدر امید ہوگی کہ مسیح اسے ایک موقع دے اور وہ مسیح کے قدموں پر گر کے توبہ کرے۔ خداوند نے موقع دیا، اس پر ظاہر ہوا، اور ہم نہیں جانتے کہ اس ملاقات میں کیا ہوا، لیکن یقیناً وہ رویا، اور در حقیقت وہ سچ میں مسیح کے قدموں پر بیٹھ کر رونا چاہتا تھا، اور بیرونی طور پر رونے اور مسیح کے قدموں پر رونے میں بہت فرق ہے۔ اس لیے پہلے مریم مگدلینی اور پھر 2 عورتوں پر، پھر شمعون پطرس پر، جیسا کہ ہم لوکا کے 24ویں باب میں بڑے واضح طور پر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ اموس کی راہ پر شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے، جسے ہم بعد میں دیکھیں گے 13ویں آیت سے شروع کر کے، اور پھر 11 شاگردوں کو جو جمع ہوئے اور جو ان کے ساتھ تھے، مسیح ان پر ظاہر ہوا اور وہ ان کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا کہ تم پر سلامتی ہو، اور جی اٹھنے کے پہلے دن وہ 5 پر ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بعد خصوصی طور پر وہ 8 دن کے بعد توما پر ظاہر ہوا، یعنی اتوار کے دن، مطلب کہ جی اٹھنے کے بعد۔ پھر ہم 7 پر ظاہر ہونے کے تعلق سے تبریاس کی جھیل کے تناظر میں واضح طور پر یہاں پڑھتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر تقریباً 11 ظہور گن سکتے ہیں، کیونکہ وہ یعقوب پر ظاہر ہوا جو خداوند کا بھائی تھا، اور وہ 500 بھائیوں پر ظاہر ہوا جن میں آج بھی کچھ زندہ ہیں۔ پھر آسمان پر جانے سے پہلے ظاہر ہوا۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بعد تقریباً 11 ظہور ہیں، اور ہم نے ان 7 کو ترتیب سے بیان کیا جن کی ترتیب سے ہم واقف ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع کے جسم کے تعلق سے میرا ایک آخری سوال ہے۔ یقیناً یسوع آسمان پر جانے کے بعد اپنے جسم سمیت جلال کی حالت میں داخل ہو گیا، لیکن میں جسم کے جی اٹھنے کے بات کرنا چاہوں گا۔ یہ کیسا تھا؟ اس کی کیا شکل تھی؟ اس کا جلالی بدن کیسا لگتا تھا؟ جو کہ سوئے ہوئے ایمانداروں کے بدنوں کے جی اٹھنے کی یقین دہانی تھا، یعنی جب خداوند سوئے ہوئوں کو زندہ کرنے آئے گا تو ان کے جسم کیسے لگیں گے؟ یہاں پالوس رسول پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں کہتا ہے، خون اور گوشت بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، اور نافانی حیات ابدی کا جامہ پہن سکے گا۔ پھر جی اٹھنے والا بدن خون اور گوشت نہیں ہو سکتا، صحیح، جسم اور ہڈیاں، اور اس کے علاوہ، اور لوکا کے 24ویں باب میں ہی وہ ان کو بتاتا ہے، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا کہ تم مجھ میں دیکھتے ہو۔ مگر ایک غلط تعلیم پائی جاتی ہے کہ جب مسیح ان پر ظاہر ہوا تو ایک ہوائی جسم کے طور پر ظاہر ہوا، صحیح، لیکن یوحنا رسول کہتا ہے ہم نے اسے چھوا۔ صحیح، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ہوائی جسم میں زندہ ہوا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، یعنی خون اور گوشت نہیں، کیونکہ مسیح نے اپنا خون صلیب پر بہا دیا تھا، اور جب وہ زندہ ہوا تو جسم اور ہڈی کے ساتھ زندہ ہوا تھا، اور اس کے جسم اور ہڈیوں میں ایسی خصوصیات ہیں جو زمینی اجسام میں بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ صحیح، اور یہ خصوصیات کون سی ہیں؟ وہ بند دروازے میں سے گزر سکتا ہے، وہ قبر میں سے نکل سکتا ہے جبکہ پتھر سامنے پڑا تھا، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پلک جھپکتے ہی جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ خصوصیات ہمارے جسم کی نہیں۔ اور اگر سامنے شیشے کی شیٹ ہو تو میں اس میں سے نہیں گزر سکتا، صحیح، اور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے مجھے ایک طویل عرصے کی ضرورت ہوگی۔ اور اسی لیے آپ نے ہمیشہ پیغامات میں یہ غور کیا ہوگا کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ شاید گلیل جانے کے لیے ایک دن کا سفر ضروری تھا، مگر مسیح کو ایک لمحہ ہی چاہیے، اور جی اٹھنے والے بدنوں کی چند ایک وہ خصوصیات ہیں جو ان جی اٹھنے والے بدنوں کی بھی ہوں گی اور بدلنے والے جسموں کی بھی ہوں گی، جو ہمارے فانی جسموں کو بدل کر جلالی بنا دے گا۔ یقیناً یسوع مسیح کے جسم کو کمزوری اور بیماری نے نہیں چھوا تھا، جی کیونکہ وہ بغیر گناہ کے تھا۔ جی لیکن میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مقدسین تکلیف میں ہیں اور بیمار ہیں، ان کے لیے یہ کہ ہمارے کمزور بدن جلد ہی بدل دیے جائیں گے، صحیح، اور ہمارے جسم خداوند کی طرح جلالی بدن میں بدل دیے جائیں گے، جی، اس کے جلالی بدن کی بالکل۔ طرح۔ شکریہ بھائی، اب مہمانوں سے ہم رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے مسیح کے جی اٹھنے کے 5 ثبوت دیکھے۔ پہلے کھلی قبر اور خالی قبر، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ مسیح کا جسم قبر کے اندر نہیں تھا، اور پھر منظم قبر ظاہر کرتی ہے کہ مسیح کا جسم کفن میں سے نکل گیا، اور فرشتوں کا ظاہر ہونا بھی ثبوتوں میں سے ایک ہے، اور پھر خداوند کا خود کو ظاہر ہونا۔ اس کے علاوہ کلام کہتا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا،
اور رسول خود اس کے جی اٹھنے کی حقیقت کو قبول کرنے میں جھجک محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ اس سچائی کی تصدیق کی خاطر مرنے کو تیار ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں جی اٹھنے کے اشارے مسیح کی الوہیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور مسیح کی کامل انسانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ اس کے کامل کفارے کے کام کا ثبوت بھی ہے۔ اگر مسیح زندہ نہ ہوتا تو ہم اپنے گناہوں میں مردہ ہی رہتے، لیکن وہ ہماری خاطر جی اٹھا، ورنہ ہم تمام لوگوں میں بدقسمت شمار ہوتے اور رسول بھی جھوٹے گواہ ثابت ہوتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ ابدی زندگی کی قدرت میں جی اٹھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ انجیل کی بنیاد مسیح کی موت، مسیح کی تدفین اور پھر مسیح کا جی اٹھنا ہے۔ تمام صحائف نے پہلے ہی سے مسیح کی موت کی ضرورت اور اس کے لازمی ہونے کے بارے میں بتا دیا تھا، بلکہ مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اور جیسا کہ مسیح نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ پیشن گوئی کی اور نبوت کے طور پر اپنی موت کے وقت اور طرز موت کے تعلق سے بتایا، اسی طرح اس نے ان کو بتایا کہ وہ تیسرے دن جی اٹھے گا، اور مسیح نے جو کچھ کہا وہ پورا ہوا۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ وہ جی اٹھا اور اس کے بہت سے ثبوت ہیں۔ وہ کئی برکات لے کر زندہ ہوا۔ میں آپ کے ساتھ شاعر کی یہ بات چھوڑے جاتا ہوں جو مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے ہے۔ ہیلیلویا! خداوند اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جی اٹھا۔ موت اور دکھ کے بعد آؤ برے کو جلال دیں۔ وہ ہمارے لیے مر گیا، اگرچہ کہ وہ خود راست باز تھا۔ اس نے موت کو شکست دی اور ابدی زندگی کی شمع جلائی۔ ایمانداروں کا منجی زندگی دینے کے لیے فتح مند ہو کر زندہ ہوا۔ وہ یقیناً جی اٹھا اور نجات کی راہ ظاہر کر دی، اور اب وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تختے نشین ہے۔ ہر وقت ہماری شفایت کرتا ہے، آنے کا وعدہ کرتا ہے کہ ایمانداروں کو اٹھا لے جائے۔ یہ خوشی کا دن ہے اور جلالی شادی کا آغاز ہے جب ہم اپنے دلہے کے لیے گیت گاتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور اس مسیح کو جانیں جو آپ کی خاطر موا اور زندہ ہوا۔ یہ وہی ہے جو کہ اب آسمان پر تخت نشین ہے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اسے اپنا خداوند مانیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔